बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको इस शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज 3 खबरें हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहली खबर खान साहब के हवाले से अमेरिका से भी एक बड़ी गवाही आई है, और ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने गवाही दी। इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर लंदन से भी एक खबर है, इसहाक डार पाकिस्तान जा रहे हैं और क्या मैंडेट लेकर जा रहे हैं और क्या वादे इनसे किए गए हैं जो ये पूरे करेंगे, और फिर इनके ज़िम्मे क्या काम लगाया गया है नवाज शरीफ की तरफ से, इसे भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर GHQ से राजा साहब एक खबर जुड़ी हुई है जिसका आज तज़किरा इमरान खान ने भी किया, इसे भी हम शामिल करेंगे। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हवाले से भी, इसे भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राजा साहब, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है दो टोक को। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी हमारी कल की जो खबर थी उसे कैरी किया, अपने फ्रंट पेज पे लगाया कि चाइना ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और जिसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। तो ये क्रेडिट जो है वो दो टोक को जाता है। और सबसे पहले जो गवाही है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले भी गवाही आई थी अमेरिका के अंदर से ही, एक और गवाही आई थी रशिया की तरफ से भी कि इमरान खान की हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले किए और जो उनका टूर था रूस का, वो बुनियादी वजह बना उनकी रुखसती का। अब ये जो गवाही आई है राय साहब, ये कायदे ऐवान है अमेरिकी सेनेट के, और ये क्या कहते हैं, और इनका ये जो, बल्कि मैं इसे इंकशाफ कहूँगा, स्टेटमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बयानिया था, इस तरह के बयानात और किसी ऐसी शख्सियत की तरफ से आना, इसने यकीनन इम्पोर्टेड हुकूमत के किरदारों को एक एक करके जो है वो एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। अब वो ये कहते हैं कायदे ऐवान अमरीकी सेनेट के चक शूमर, जो न्यूयॉर्क में अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप से उन्होंने खिताब किया, और इस खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका मुखालिफ बयानात से ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए। और वो ये भी कहते हैं कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के लिए कोई अच्छी बातें नहीं की। यानी अमेरिका को, राजा साहब, इस बात का दुख था कि इमरान खान हमेशा ये क्यों कहते हैं कि हम ग़ुलामी नहीं करेंगे, हम कौमी वक़ार के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। आज अमेरिकी सेनेटर ये ख़ुद कह रहा है। फिर ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर सूरत हाल बेहतर होगी और हमारे साथ ताउन किया जाएगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हम हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे और इसके लिए तैयार भी हैं। और फिर उन्होंने जो थोड़ी सी जो बात हमेशा करनी होती है मीडिया के लिए कि पाक जो भारत ताल्लुकात हैं बेहतर होने चाहिए, और फिर भारत के अंदर जो मुसलमानों पे के साथ जो सलूक रवा रखा हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन राय साहब, किस तरह देखते हैं इस बयान को, खुसूसन उस वक्त जब इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया ज़मीन बोस हो गया और इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले जो किरदार थे वो एक्सपोज भी हुए, और इमरान खान का जो बयानिया है वो इस वक्त अपने अरूज पर नज़र आ रहा है। देखिए हाशमी साहब, ये जो बयान है इसके पीछे असल में 3 कहानियां हैं, और तीनों कहानियां बड़ी दिलचस्प भी हैं। अमेरिका के लिए तो बहुत दिलचस्प हैं, पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ख़तरनाक हैं। अब जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाया, यानी अमेरिका के लिए कोई अच्छे इक़दामात नहीं किए या अमेरिका के लिए कोई अच्छे जज्बात का इजहार नहीं किया, उसकी वजह ये हाशमी साहब कि अगर आप साबिक अमेरिकी सदर ओबामा की किताब पढ़ें और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी पढ़ें, तो 2-3 नुकात ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के स्टैंस को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स कर देते हैं। इसमें हाशमी साहब एक तो बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिका की नई इंतज़ामिया है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो जैसी साबिक सदर ओबामा के दौर में थी। यानी अमेरिकी सदर ओबामा के दौर में जिस तरह से आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत थी, अमेरिका को इस वक्त उसी किस्म की हुकूमत सूट करती है,
کیونکہ سابق امریکی صدر اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جس وقت OBL آپریشن ہوا پاکستان کے اندر تو ہم بڑے گھبرائے ہوئے تھے. ہمارا خیال تھا کہ ہم نے تو پاکستان سے بڑے ابھی کام لینے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے ابھی ہم نے بڑا کام اٹھانا ہے، لیکن اب تو پاکستان ہمارے ساتھ تعلقات مکمل طور پر ختم کر دے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہمارا اتحادی بنا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ سارے تعلقات کو منقطع کر دے گا اور اس جنگ سے بھی نکل جائے گا. اور اوباما لکھتے ہی ہیں اپنی کتاب میں کہ جب مجھے زرداری کی کال آئی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ زرداری نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا. میں اپنی جانب سے ایک جواب تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب آصف علی زرداری مجھ سے شدید احتجاج کریں گے بطور صدر پاکستان تو میں نے کیا ایک سفارتی جواب دینا ہے. لیکن آصف علی زرداری نے الٹا مجھے مبارکباد دے دی اور یہ کہا کہ آپ نے ایک زبردست آپریشن کیا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ تاثر نہیں دیا کہ امریکہ نے پاکستان کی فضائی حدود کو پامال کیا. پاکستان کی جو خود مختاری تھی، پاکستان کی جو قومی سلامتی تھی، اس کو ایک طریقے سے امریکہ نے انویڈ کیا. تو اس قسم کے حکمران ان کو پاکستان میں چاہیے. پھر ہاشمی صاحب ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے ایک سابق فورن سیکرٹری نے بتایا اور کچھ ڈاکومنٹس بھی دکھائے، کیونکہ بطور صحافی جس طرح آپ ISPR جاتے ہیں اور DG ISPR کی بریفنگز اٹینڈ کرنے کے لیے یا آرمی چیف کی بریفنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، یا آپ پرائم منسٹر آفس جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں، اسی طرح جو آپ کا فورن آفس ہے یہاں بھی مختلف بریفنگز ہوتی ہیں، تو آپ کو بطور صحافی یہ بریفنگز اٹینڈ کرنا پڑتی ہیں. اب ایک فورن سیکرٹری نے میرے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس شیئر کیے اور ہاشمی صاحب ان ڈاکومنٹس میں بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی ویزے دے رہے تھے امریکہ کے CIA اہلکاروں کو اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کے سفارتی اہلکار ہیں جو کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں کام کریں گے، تو ہم یہاں سے فیڈ بیک دے رہے تھے اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کہ اتنے زیادہ سفارتی اہلکار نہیں ہو سکتے اسلام آباد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کے، اور یہ CIA کے ایجنٹس ہیں، اور کچھ تو ایسے تھے جو CIA کے باقاعدہ پے رول پہ نہیں تھے بلکہ انہوں نے آگے ہائر کیے ہوئے تھے، یعنی کانٹریکٹ پہ لیے ہوئے ایجنٹ، جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، ان کی کسی قسم کی اونرشپ نہیں ہوتی، اور ان کو تو صرف اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ پہ انہوں نے پیسے لینے ہیں اور اس کے بعد جو کام ان کو سونپا گیا ہے انہوں نے بے رحمی کے ساتھ وہ کام کرنا ہے. تو وہ ڈاکومنٹ میں نے دیکھے ہاشمی صاحب، اور بطور صحافی میرے لیے وہ بہت بڑا انکشاف تھا. جس چینل کے لیے میں اس وقت بیورو چیف کے طور پر کام کر رہا تھا، میں نے اس وقت وہ خبر بھی بریک کی کہ دفتر خارجہ روتا پیٹتا رہ گیا، لیکن حسین حقانی امریکہ کے CIA کے اہلکاروں کو ویزے جاری کرتے رہے اور آصف علی زرداری کی آشیرواد سے، اور انہی دنوں میں پھر CIA نے پاکستان کے اندر اپنا پورا نیٹ ورک بنایا. تو اس لیے یہ جو اب امریکہ سے گواہی آئی ہے کہ ایک طرف اس طرح کی حکومتیں، دوسری جانب عمران خان جو کہ ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ کیمروں کے سامنے بول دیتے ہیں کہ امریکہ ہم سے فضائی اڈے مانگ رہا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، کسی بھی قیمت پر ہم امریکہ کو اڈے اس لیے نہیں دیں گے کہ اس سے پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ واپس آ جائے گی. اس لیے نہیں کہ ہم امریکہ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ سے ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی غلامی اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے کہ امریکی مفادات تو پورے ہو جائیں اور پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ اتنے برے طریقے سے کمپرومائز ہوں کہ اس سے پہلے $110 ارب کا امریکی جنگ میں جو ہم گئے تھے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں، $110 ارب کا ہم نے نقصان کروا لیا اور 70,000 جانوں کا ہم نے نقصان کروا لیا. تو عمران خان صاحب نے اپنی فوج کو دوبارہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دھکیلنے سے بچانے کے لیے یہ ایبسلوٹلی ناٹ کا جو ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا،
اس کی اصل میں یہ اب بات ہو رہی ہے کہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا. لیکن اس کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان اور پاکستانیوں کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے، پاکستانیوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے امریکی مفادات کو پورا نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ امریکی اس کو اپنی عینک سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمارے مفادات کو پورا نہیں کیا. تو امریکہ والے جو ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت تو اپنے موقف میں بالکل ٹھیک ہے، ان کا موقف یہی ہونا چاہیے کیونکہ ان کو تو اپنے مفادات عزیز ہیں. لیکن اس میں جو بہت شرمناک بات ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے ذمہ داروں کے لیے ہے کہ ہمیں بھی جس طرح سے امریکہ نے اپنے مفادات دیکھے، ہمیں بھی اسی طرح اپنے مفادات دیکھنے چاہیے تھے. اور جب خان صاحب نے ہمارے مفادات کا تحفظ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب وہ ہیڈ آن ہوئے تھے تو پھر پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو پورے طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ خان صاحب کا ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرا دی ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی حکمران امریکہ کے جو غیر قانونی احکامات ہیں یا ایسے احکامات جن میں پاکستان کے مفادات کے اوپر سمجھوتا ہو رہا ہو اور امریکی مفادات پورے ہو رہے ہوں، ان احکامات کو نہ ماننے کی جرت نہیں کرے گا. یعنی امریکہ کو کبھی بھی انکار کرنے کی جرت نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اگر عمران خان کی حکومت امریکہ نے گرا دیا ہے تو پھر میری بھی حکومت نہیں بچ سکتی. اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ جو ایک کام ہوا ہے کہ امریکی دباؤ کے سامنے ہمارے ادارے عمران خان صاحب کے بقول جو جھکے ہیں، اس کے بعد اب کسی بھی صورت کوئی بھی پرائم منسٹر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرے گا. اور اس میں ہاشمی صاحب ایک ویڈیو بھی جو وائرل ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، ہمارے ویورز کی نظر سے بھی گزری ہوگی، ہنا ربانی کھر کی، جن سے الجزیرہ کا ایک اینکر ایک انٹرویو لے رہا ہے اور اس انٹرویو میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے جو آفیشیل ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں ان کے مطابق سابق پاکستانی پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ ڈرون حملے جاری رکھیں گے، ہم صرف زبانی کلامی ایسے ہی ایک لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے، پاکستانی لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے ہم زبانی کلامی احتجاج کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے ڈرون حملے بالکل نہیں روکنے. اور اس پر ہنا ربانی کھر سے جب سوال کیا گیا کہ یہ تو خود امریکی ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے، امریکہ کے جو دستاویزات لیک ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے اس قسم کے الفاظ کہے تھے، اس وقت آپ وزیر خارجہ تھیں. تو ہنا ربانی کھر نے اس پر بڑا معصومانہ سا جواب دیا اور یہ کہا کہ جس وقت یہ بات ہوئی ہوگی اس وقت اصل میں اس میٹنگ روم میں موجود نہیں تھی. پھر ایک اور ڈاکومنٹ دکھایا اس اینکر نے اور یہ کہا کہ آصف علی زرداری نے یہ امریکہ کو کنوے کیا کہ یہ جو ڈرون حملوں سے پاکستانی مر رہے ہیں، عام پاکستانی بھی، اس پر آپ کو تو تشویش ہو سکتی ہے لیکن ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے، اس لیے آپ یہ ڈرون حملے جاری رکھیں. اور اس پر بھی ہنا ربانی کھر سے سوال ہوا، یہ ویڈیو بھی ہمارے جو ناظرین ہیں یہ سرچ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جب ہوئی تو اس وقت بھی میں میٹنگ میں نہیں تھی اور وہاں پھر جو حاضرین موجود تھے وہ پھر کہکے لگا کر ہنسنا شروع ہو گئے اور بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہنا ربانی کھر کو. تو امریکہ کو تو ایسے حکمران چاہیے پاکستان کے اندر، ان کو ایسے حکمران تو نہیں چاہیے عمران خان صاحب جیسے، جو کہ امریکی ڈرون حملوں کے خلاف ایک پورا کارواں لے کر وزیرستان چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جب میں حکومت میں آؤں گا اس وقت اگر کوئی ڈرون حملہ ہوا تو میں اپنی فضائیہ کو کہوں گا کہ وہ ڈرون طیارے مار گرائیں. تو اس قسم کا حکمران تو امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا. اور پھر امریکہ کی ایک ہسٹری رہی ہے رجیم چینج کی، آپ دیکھ لیں کہ محمد مرسی کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں کہ عرب سپرنگ کے نام پر عرب ملکوں کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں کہ معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ دیکھ لیں کہ صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ ان کی رجیم چینج کی. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں، ہمارا پروگرام کا ٹائم کم پڑ جائے گا وہ ساری مثالیں اگر ہم یہاں پہ دہرائیں گے کہ جہاں پہ امریکی مفادات کو چیلنج کیا گیا وہاں انہوں نے رجیم چینج کی سازش کی. ایران کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کوئی معمولی ملک نہیں ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی ایٹمی قوت ہیں
ہماری فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، بڑی جدید فوج ہے. ہم نے اپنے سے 7 گنا بڑے ہمسائے اور دشمن کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایکشن لینے سے اب تک روک رکھا ہے. یعنی اتنا بڑا ہمارا ایک ہوسٹائل دشمن ہماری سرحدوں کے ساتھ بالکل بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہم اس قسم کی جب سازشیں ہوتی ہیں تو انفارچونیٹلی اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، جو خان صاحب بھی یہ سوال بار بار دہرا بھی رہے ہیں، کہ جس قسم کا کردار ہمارے اداروں کو ادا کرنا چاہیے تھا یا جس قسم کی ان سے توقع تھی وہ کردار ادا نہیں کیا گیا. راجہ صاحب، دوسری خبر لندن سے ہے، جہاں پہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور پاکستان کئی سال ہو گئے وہ نہیں گئے، اور پھر ان کا پاسپورٹ کا مسئلہ، پھر ان کی نیشنلٹی کا مسئلہ، پھر ان کا پاکستان سے باہر رہنے کے لیے کس طرح راہ ہموار کی جا سکے اور واپس جانے کی، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن ڈار صاحب اب واپس جا رہے ہیں، اور یہ نواز شریف کے کیمپ کے بہت ہی مضبوط پلیئر ہیں. اور شین لیگ کے اندر جو نون اور شین کی جو کھچڑی ہے، اس میں ان کا کیا کردار ہوگا. اور انہوں نے جو انٹرویو دیا، اور آج میری ان سے خود بھی بات ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جولائی کے آخر میں تیسرے ہفتے میں شاید وہ پاکستان چلے جائیں. اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر وکلا کی ٹیم نے باقاعدہ طور پر تیاریاں شروع کر لی ہیں. اب وہ جائیں گے، ان کو اپنی ضمانت کروانی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حلف اٹھانا ہے. کیا معاملات ہوں گے دیکھا جائے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اسحاق ڈار کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ ان کی مرضی کے مطابق جو وہ پاکستان آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، ایک دم سے ڈار صاحب ٹھیک بھی ہو گئے؟ حالانکہ میں ان کی میڈیکل ہسٹری کو بہت اچھی طرح جانتا بھی ہوں اور ان کے ڈاکٹرز کو بھی جانتا ہوں، انہوں نے بھی اجازت دے دی ہے. لیکن ڈار صاحب، یہ جو مہنگائی اور معیشت 2 مہینے میں ایک دم سے جو کلیپس کر گئی ہے، جب آپ کو کینسر کی جو تیسری سٹیج ہوتی ہے نا، ایک دم سے پتہ چلے تو بندہ کچھ دن ہی زندہ رہتا ہے. ہماری معیشت کا بھی راجہ صاحب اس وقت یہی حال ہے. ڈار صاحب، کیا ایسی کوئی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ کیا کریں گے جا کے پاکستان میں کہ یہ معیشت ایک دم اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، اپنے پیروں پہ چلنا شروع کر دے گی؟ پہلی بات تو یہ ہاشمی صاحب کہ اسحاق ڈار اگر پاکستان آتے ہیں اور سیدھا جیل نہیں جاتے، اگر انہیں کسی ڈیل کے تحت حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے، تو پھر تو چیف جسٹس بندیال صاحب کو اور سپریم کورٹ کے جو دیگر جج صاحبان ہیں، ان کو عدالت کے کمرے سے باہر نکلنا چاہیے اور عدالت کو تالے لگا دینے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے ہائی کورٹس ہیں، جتنی احتساب کی عدالتیں ہیں، جتنی ذیلی عدالتیں ہیں، ان سب کے شٹر ڈاؤن کریں. جیسے رات کے ٹائم دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں، اسی طرح ان عدالتوں کو دکانوں میں بدل دیں اور ان کے شٹر ڈاؤن کریں، ان پہ تالے لگائیں، اور اس کے بعد مکمل طور پر پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو ٹھپ کر دیں. اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ اسحاق ڈار کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوئی تھی، اور پچھلے 5 سال سے جب بھی عدالت نے ان کو بلایا، ان کے وکلاء عدالت میں پیش ہو کر یہ کہتے رہے کہ اسحاق ڈار بہت شدید علیل ہیں، وہ بالکل ٹریول نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اسحاق ڈار پاکستانی عدالتوں کا سامنا نہیں کر سکتے. 5 سال تک اسحاق ڈار کی یہ بیماری چلتی رہی، یہ نام نہاد بیماری. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے رکھی تھی، اور پاکستان میں کس طریقے سے وہ شاہد خاقان عباسی کا طیارہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو خلاف ضابطہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے فرار ہو گئے تھے. اب میں نے ان کا ایک انٹرویو جو بی بی سی نے کیا ہے اس کا متن پڑھا ہے، اور اس میں سوال ان سے کیا گیا ان کی صحت کے حوالے سے. تو اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میں 10 دن کے اندر مکمل فٹ ہو جاؤں گا. یعنی 5 سال سے ایک بیماری ان کو ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان آ کر عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے تھے. جیسے یہ ایک ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے تحت، اس سازش کے تحت شہباز شریف اینڈ کمپنی اور یہ پورا کرپٹ ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، تو اسحاق ڈار مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے، اور اب 5 سال کے بعد پاکستان کے اوپر ایک بریف کیس لے کے آئیں گے، وائس رائے کے طور پر یہاں مسلط ہو جائیں گے. تو پھر ہمارا عدالت کا اور قانون کا نظام کدھر ہے؟ یہاں پہ جو لوگ آپ نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ان سب کو بھی نکالیں، باہر کریں، جیلوں کے دروازے کھول دیں، جیلوں کی جو بیرکیں ہیں ان کو توڑیں، باہر نکال دیں ان کو. کہ آپ کا اصول پاکستان میں یہ ہے
کہ جو جتنا بڑا چور ہے اس کو آپ اتنا بڑا ریلیف دیں گے، اتنی آسانی سے وہ ریلیف لے لے گا۔ یہ عدالتیں، یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ ذیلی عدالتیں اور پاکستان کا پورا قانونی نظام، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ایف آئی اے، یہ انٹیریئر منسٹری، سب اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ تو میسج یہ ہے کہ آپ ڈیل کریں، کرپشن کریں اور بہت بڑے لیول پر کرپشن کریں، اور اس کے بعد آپ کو اگر ایک مرتبہ آپ کے اوپر کبھی قانون ہاتھ ڈال دے، آپ باہر چلے جائیں، اس کے بعد دوبارہ ڈیل کریں اور وہ ساری اپنی جو سلیٹ ہے اس کو صاف کروا کے، اپنی تختی کو صاف کروا کے آپ دوبارہ سے پاک باز بن کر اس قوم پر مسلط ہو جائیں۔ پھر ہاشمی صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ بریفنگ جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اس میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا، اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور کی ایک بریفنگ جو میں نے اٹینڈ کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار نے ایک مصنوعی طریقے سے معیشت کو جو کنٹرول کرنے کی کچھ عرصے کے لیے کوشش کی تھی، پاکستان کی معیشت کو اس کی وجہ سے کینسر ہو گیا کیونکہ کوئی معاشی اصلاحات نہیں کی گئی تھی۔ یہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور جو کہ اس وقت میجر جنرل تھے اور اب لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے جو میری موجودگی میں اور 4-5 اور صحافیوں کی موجودگی میں انہوں نے کہے تھے۔ تو اب وہی اسحاق ڈار جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، وہ اب انٹرویوز دے رہے ہیں اور پاکستانی عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روک سکو تو روک لو، اب میں واپس آ رہا ہوں، نہ مجھے کوئی گرفتار کر سکتا ہے کیونکہ میری اور نواز شریف کی اور شہباز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے۔ تو اگر اسحاق ڈار آتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات میں قانونی کارروائی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور ایک مرتبہ پھر وہ رپورٹ بھی پڑھ لینی چاہیے جس میں پاکستانی عدلیہ کو 130ویں نمبر سے بھی نیچے پھینکا گیا تھا، اور یہ اسحاق ڈار والے کیس میں تو شاید اب ہماری عدلیہ کوئی 140ویں نمبر پر چلی جائے۔ راج صاحب، یاسمین راشد صاحبہ اوبیسلی بہت ہی ایگریسو رول رہا ہے ان کا پچھلے 1.5 ماہ کے اندر، جو لانگ مارچ تھا اس کے موقع پر بھی، اور ان کی گاڑی پر حملہ بھی کیا گیا، اور ایک ایگریسو سیاستدان کے طور پر پاکستان تحریک انصاف میں ان کا جو رول ہے بہت ہی ایفیکٹو ہم نے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر دیکھا۔ اب انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور بریگیڈیئر راشد کے کردار کے حوالے سے انہوں نے کچھ تنقید کی ہے کہ الیکشن کے اندر، ضمنی انتخابات کے اندر باقاعدہ کہیں نہ کہیں ان کا رول پایا جاتا ہے، حکومت سے باہر ہیں، اور پاکستان کے طاقتور حلقے خان صاحب نیوٹرلز کو بار بار مخاطب کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینیوٹی ہے اور یہ رکے گی نہیں، نام لیا جائے گا آئیڈینٹیفائی کر کے، اور جس طرح یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے بریگیڈیئر راشد کا نام لیا گیا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ خبر کوئی ذرائع سے تو نہیں آئی، نہ ہی ایسا ہے کہ تحریک انصاف نے کسی نجی محفل سے اس خبر کو لیک کیا ہو۔ یاسمین راشد صاحبہ نے کیمروں کے سامنے یہ الفاظ بولے کہ نیوٹرلز کو اب الیکشن کے معاملے میں کم سے کم نیوٹرل ضرور رہنا چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نیوٹرلز اس وقت نیوٹرل نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے حاضر سروس فوجی آفیسر کا نام لیا، نام لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو بریگیڈیئر راشد ہیں یہ ہمارے لیے یعنی تحریک انصاف کے لیے ضمنی انتخابات میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور پوری انتظامیہ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب یاسمین راشد کا یہ سٹیٹمنٹ چونکہ کیمروں کے سامنے آیا ہے اور وہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں، تو اس پر بہت ضروری ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک وضاحتی بیان آئے۔ یعنی اگر تو یاسمین راشد کا یہ بیان غلط ہے تو اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی وضاحت کریں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے تو اس کی تحقیقات کروائی جائیں، لیکن اس کے اوپر خاموش اگر رہے گا آئی ایس پی آر اور طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت کی جانب سے آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی بیان نہیں آئے گا، تو پھر کئی سوالات اٹھیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک حاضر سروس فوجی آفیسر کا نام لیا گیا ہے، اگر اس کی وضاحت نہیں آئے گی تو کل اگر کوئی اور شکایت آئی تو پھر دوسرے کسی آفیسر کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد تیسرے آفیسر کا نام لیا جائے گا۔ تو یہ تو ہماری فوج کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ہماری فوج کے اوپر اس طرح سے انگلیاں اٹھیں، خاص طور پر جب یہ فوج کلیم کر رہی ہے کہ ہم ضمنی الیکشن کے معاملے میں مکمل طور پر نیوٹرل ہیں۔
تو اس نیوٹرل ہونے کا جو ایکسپریشن ہے اس کو پھر ثابت کرنے کے لیے یہ یاسمین راشد کے جو الزامات ہیں اس کی وضاحت آنی چاہیے، چاہے یہ خبر کی صورت میں آئے، چاہے یہ ٹویٹ کی صورت میں آئے، چاہے پریس کانفرنس کی صورت میں آئے. اس کے اوپر خاموش رہنا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید سوالات کھڑے ہوں گے، اور اس میں ویسے اگر ان کی خاموشی ہے تو اس سے الٹا عمران خان صاحب کے نیریٹو کو ہی فائدہ ہوگا، اور یاسمین راشد صاحبہ کا جو موقف ہے وہ سچ لگنے لگے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر فوجی افسران کی ساکھ پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کے جوابات دیے جائیں، تاکہ اگر کہیں کسی جگہ پر غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی دور ہو، اور اگر واقعی کوئی حاضر سروس فوجی آفیسر اس قسم کا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہا ہے تو اس کی پھر سرزنش ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، خان صاحب نے بھی خطاب کیا، پریس کانفرنس تھی ان کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کے معاشی حالات کا ایک جائزہ لیا ہے. آئی ایم ایف دور کے ان حالات کا بھی جائزہ لیا جس میں آئی ایم ایف کہتا رہا کہ پرائسز بڑھائی جائے، معاہدہ ان کے ساتھ بھی تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کے 60% لوگ جو ہیں وہ اس وقت ضمانتوں کے اوپر ہیں، اور جو 3.5 سال کی کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی تھی اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسز انہوں نے کیا 2 مہینے کی کارکردگی جو اس امپورٹڈ حکومت کی ہے. ملک کے اندر سازش کی گئی، کس طرح کرداروں کو لایا گیا اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تھے سازش کیوں کی گئی، کیوں بٹھایا گیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو بات کہی گئی ہے نا راجہ صاحب، آج انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں جی ایچ کیو اور نیوٹرلز کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے. اور خان صاحب، راجہ صاحب بار بار نیوٹرلز کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، شاید غلطی کا احساس کرا رہے ہیں، جو غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ واحد حل ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں اور اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جو کراچی کے حالات، احتجاج اور جو انہوں نے کال دی ہے اسلام آباد کی، یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ کراچی کے اندر سڑکوں کے اوپر ہیں 36 گھنٹوں سے، اور کے الیکٹرک اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی، اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا جس کا تذکرہ آج خان صاحب نے بھی کیا. اور اب ان لوگوں کو ریلیف دینا ہے عدالتوں سے. ایک بیانیہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، دوسرا بیانیہ، اور تیسرا بیانیہ مہنگائی. یعنی خان صاحب کے پاس تو رائے صاحب بہت سارے آپشنز موجود ہیں جو لوگ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں اس حکومت کے حوالے سے. جی دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب 3.5 سال پرائم منسٹر رہے، اور اب جس وقت وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں اور نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ 3.5 سال پرائم منسٹر رہا، وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے راستہ ہموار کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب کو بھی پتہ لگا ہے کہ اصل میں پاکستان کے اندر سیاست کے اوپر سب سے زیادہ جو اثر و رسوخ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کے متعلق، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک طاقتور کا کردار ہے، ایک طاقتور فیکٹر کے طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ کبھی بھی نیوٹرلز نہیں رہے، اور نہ ہی ابھی وہ نیوٹرل ہیں، اور نہ ہی وہ مستقبل میں کبھی نیوٹرل ہوں گے. کیونکہ میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے، شہباز شریف ابھی پرائم منسٹر ہیں، درمیان کی ٹرم میں شاہد خاقان عباسی اور پھر عمران خان صاحب. تو اگر آپ ان سب کے بیانات دیکھ لیں، چاہے یہ لوگ اپوزیشن میں ہوں، چاہے یہ لوگ حکومت میں ہوں، تو ان سب کے بیانات سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ رہا ہے. اب اسی وجہ سے بہت سے کچھ ویورز ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو طاقتور حلقے نہ کہا کریں. طاقتور حلقے کہنا اس لیے مجبوری ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست پر سب سے زیادہ اثر و رسوخ انہی کا ہے. اب چونکہ سب سے زیادہ اثر و رسوخ ان کا ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں جب یہ آلموسٹ ثابت ہو چکا ہے اور عوام اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو
ایک بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا اور اس میں کچھ اندرونی کردار بھی تھے۔ پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو موجودہ کرپٹ حکومت مسلط کی گئی اس سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہی تھی، عوام کو ریلیف بھی دے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ بھی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یعنی ایک تو خان صاحب کی حکومت امریکی سازش کے ذریعے گرانا، اس کے بعد ایک ایسے ٹولے کو مسلط کرنا جو کہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہے اور عدالتوں سے سند یافتہ ہے کہ یہ ایک کرپٹ ٹولہ ہے، اور اس کے بعد اسی کرپٹ ٹولے کی وجہ سے مہنگائی کا عوام کے اوپر قہر نازل ہونا۔ تو یہ تین افیکٹ ہو گئے ہیں، یہ ٹرپل افیکٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بڑا غم و غصہ ہے۔ اور یہ غم و غصہ وہ کہاں اتار رہے ہیں؟ وہ یہ غم و غصہ اس امپورٹڈ حکومت پر نہیں اتار رہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت سے تو ان کو کبھی کوئی توقع نہیں تھی۔ ان کو تو پتا ہے کہ یہ کرپٹ ٹولہ ہے، اس نے تو زیادہ یہی کرنا ہے کہ مزید یہاں سے لوٹ مار کر کے اپنی لوٹ مار کی اور منی لانڈرنگ کی رقم کو بیرون ملک پار کر دے۔ اصل میں تو توقع یہ تھی کہ پاکستان کی فوجی قیادت سے، اسی طرح ISI سے اور فوج کے ذیلی اداروں سے، کیونکہ یہ کہتے رہے ہیں اور یہ بیانیہ انہوں نے بنایا بطور صحافی مجھے اور لاتعداد صحافیوں کو بتایا کہ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کرپٹ ہے اور ان کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اس وجہ سے لوگ پھر فوجی قیادت سے سوالات کرتے ہیں، DG ISPR کو ٹیگ کر کے سوال کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے متعلق آپ خود کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ترین حکمران تھے، یہ کرپٹ ترین خاندان تھے، انہی کو مسلط کر دیا گیا عمران خان صاحب جیسے ایک ایماندار لیڈر کو اتار کر۔ اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت نہ صرف یہ کہ شفافیت کے حوالے سے موجودہ کرپٹ حکومت سے بہت بہتر تھی، بلکہ پرفارمنس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بہتر تھی۔ تو اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب ظاہر ہے کہ فوج کے ساتھ لڑائی تو نہیں کرنا چاہتے، اداروں کے ساتھ لڑائی تو نہیں کرنا چاہتے، اپنی فوج کو کمزور تو نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ جو بھی غلطی ہو گئی ہے اس کو سدھار لیں، ملک کو انتشار سے بچائیں، اور ملک کو انتشار سے بچانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں۔ بہت شکریہ عائض صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔